अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब हम एक बड़ी ही पेचीदा सूरत हाल लेके सामने आ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जो तनाज़ा पैदा हो चुका है उसमें अब मज़ीद पेचीदगियाँ सामने आई हैं। बज़ाहिर तो मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की अप्रूवल से जो ऑडियो उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे 2 घंटे 25 मिनट की है, उसने कई मजीद सवालात पैदा कर दिए हैं। और उसने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद चीफ जस्टिस का मौकफ जो प्रेस रिलीज में सामने आया था कि डेफरमेंट के 5 वोट थे, उसको उस तरह से इंडोर्स नहीं किया बल्कि मजीद उसको पेचीदा कर दिया है मामले को। और अभी भी जो नज़र आ रहा है वो मौजूद जस्टिस कादी फाइज ईसा और मौजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो लेटर लिखे हैं वो अभी भी उनका मौकफ दुरुस्त नज़र आ रहा है। हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से वो मौकफ दुरुस्त है और किस तरह से ये जो ऑडियो जो एक जारी करवाई जा रही है इसमें और उसमें फ़र्क है और वो मौकफ अब भी कैसे वज़न रखता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी प्रेस रिलीज जारी की पीआरओ के जरिए, उस प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि नाम पेश किए गए, नामों पर गौर किया गया और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद जस्टिस उमरताब बंदयाल ने, जो कि चेयरमैन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने प्रपोज किया कि इन जो मौजूद जज साहबान जिनको नॉमिनेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए, इनके नामों पर के बारे में मजीद डेटा की जरूरत है ताकि मजीद इन पर गौर किया जा सके और उसके लिए फिर ये इजलास मौखर कर दिया जाना चाहिए। और उस मौखर करने के बाद फिर मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहें तो वो मजीद नाम भी प्रपोज कर सकते हैं और इन्हीं नामों के बारे में मजीद डेटा भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसमें वो फिर आगे जाके लिखते हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस प्रपोजल जो इसका इजलास को मौखर करने का था, डेफरमेंट को जो था, उसको मौजूद जस्टिस एजाजुल एहसन, मौजूद जस्टिस सजाद अली शाह, रिटायर्ड जज जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, मौजूद जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ ने सपोर्ट किया। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 9 मेंबर्स में से जाहिर बात है मेजॉरिटी का वोट मैटर करेगा, चाहे जो नॉमिनीज हैं उनको डिसअप्रूव करना हो या उनको अप्रूव करना हो या ये इन नामों पर गौर को डेफर करना हो, तो वो ये तीनों में से कोई भी जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी वोट से होगा, मिनिमम 5 वोटों की मेजॉरिटी से होगा। अगर डिसअप्रूव भी होंगे तो मिनिमम 5 वोट होंगे तो डिसअप्रूव होंगे, अगर अप्रूव होंगे तब भी मिनिमम 5 वोट होंगे तो अप्रूव होंगे, अगर मामला डेफर करना है तब भी मिनिमम 5 वोट होंगे। तो इस प्रेस रिलीज के मुताबिक 5 वोट कहे जा रहे हैं कि उन्होंने मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल का साथ दिया कि हम इस मामले को इस जजेस के नाम पर गौर को डेफर कर देते हैं, इनकी अप्रूवल या डिसअप्रूवल के मामले को हम डेफर कर देते हैं। और वो 5 जो वोट जो बताए जा रहे हैं वो चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल हैं, फिर उनके साथ नाम लिखा जा रहा है कि मौजूद जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, फिर मौजूद जस्टिस सजाद अली शाह हैं, फिर रिटायर्ड जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी है मौजूद, और फिर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ हैं। यानी कि 5 वोट ये गिनवाए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर आप आ जाए ऑडियो की तरफ, तो ऑडियो से पहले मैं इतना मेंशन कर दूं कि जो जस्टिस कादी फाइज ईसा का लेटर है उसमें उन्होंने कहा कि हम 5 लोगों ने रिजेक्ट किया था और मौजूद चीफ जस्टिस फैसला डिक्टेट करवाए बगैर उठ के अनप्रेसिडेंटेड वे में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास छोड़ के चले गए। ठीक,
پھر آپ آ جائیں جسٹس سردار طارق مسعود کے اکاؤنٹ پہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ان پریسیڈنٹڈ اور ان ڈیموکریٹک وے میں معزز چیف جسٹس امرتا بندیال وہ اجلاس چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے صرف ایڈجرن کا ورڈ یوز کیا، اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن بھی چلے گئے۔ اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود ایک اور بات بھی بڑی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں ڈیفرمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیفرمنٹ کی بات ہونی ہوتی تو پھر اتنا لمبا اجلاس کیوں چلا، وہاں پہ سب نے ججز کے اوپر بات کیوں کی، ان کا کرائٹیریا کیوں پیش کیا، اور پھر حق میں اور مخالفت میں ووٹ کیوں دیے اگر معاملہ ڈیفر ہی کرنا تھا۔ تو اب اس اکاؤنٹ کو لے کے آپ ذرا اس آڈیو کے اکاؤنٹ پہ آ جائیں۔ اس آڈیو کے اکاؤنٹ میں اگر آپ سنیں، ایک تو یہ آڈیو چل رہی درست طریقے سے نہیں ہے، بہت مسئلہ پیش آ رہا ہے، مطلب کوئی 7-8 دفعہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آڈیو شروع میں کوئی 25-26 منٹ سے پلے ہوتی ہے، تو وہ تقریباً 35-40 منٹ تک وہ ایک ہی کوئی 30-40 سیکنڈ ہے وہ پلے ہوتے رہتے ہیں بار بار، تو بڑی عجیب و غریب سی ڈسٹربنس ہے شروع میں بھی۔ خیر، تو اب اس میں جو معزز جسٹس سرمد جلال عثمانی ہیں، ان کو معزز چیف جسٹس امرتا بندیال پانچوں نام لے کے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، تو وہ پھر تمام ججز کی بتاتے ہیں ان کی پرسنالٹی کا اور پھر ان کی ایکسپیرینس کا، اور اس میں پھر وہ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی ان کی ججمنٹس اتنی انوویٹیو اور کریٹیو نہیں ہے کہ وہ نئے لا کو طریقے سے اپلائی کر رہے ہوں، کچھ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے اپلائی کرتے نظر نہیں آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 7ویں نمبر پہ موجود سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو ہیں، میں ان کے نام کے علاوہ باقی چاروں ناموں کو اپروو کرتا ہوں، یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چوتھے اور 6ویں پوزیشن کے جج اور لاہور ہائی کورٹ کے چوتھی پوزیشن کے جج کو یہ اپروو کرتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی، ان کو معزز چیف جسٹس یہ کمپلیمنٹ بھی دیتے ہیں کہ یہ اسپیشلی پشاور سے ٹریول کر کے آئے ہیں اس اجلاس کے لیے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تیاری کی ہے۔ تو جسٹس سجاد علی شاہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان تینوں ججز کے ساتھ کام کر چکا ہوں سندھ ہائی کورٹ کے، اور بڑے اچھے جج ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کو میں پرسنلی نہیں جانتا، لیکن میں ریلائی کروں گا جو ان کے بارے میں ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا اس کے اوپر، اور جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی اچھے جج ہیں، تو میں ان پانچوں ناموں کو انڈورس کرتا ہوں، ان کے حق میں ووٹ دیتا ہوں کہ یہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آنے چاہیے۔ پھر باری آتی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ بھی اگین کہتے ہیں کہ جی میں نے سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ تو کام نہیں کیا، لیکن میں نے جو ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں اپنے سپریم کورٹ میں ججز سے، یعنی کہ ان کا اشارہ تھا کہ جو ججز سندھ ہائی کورٹ میں سرو کر چکے ہیں، جو کچھ میں نے ان سے ان ججوں کے بارے میں سنا ہے، اور پھر میں نے کچھ وکلا اور ہائی کورٹ کے ججز یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، معلومات اکٹھی کی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ میں بھی اس نتیجے پہنچوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے تینوں ججز کو ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کو میں جانتا ہوں، بڑے اچھے جج ہیں، ان کو بھی ایلیویٹ ہو کے آنا چاہیے، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ایلیویٹ ہو کے آنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ وہ 3 جج ہیں جن کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈیفرمنٹ کی بات کی پریس ریلیز میں، لیکن یہاں پہ اگر آپ آڈیو میں سنیں جو شروع میں ہے، تو یہ تو ان کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، ڈیفرمنٹ کی بات تو نہیں کر رہے۔ اب آگے جا کے وہ 1 منٹ کے قریب جا کے وہ آڈیو بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، آگے پلے نہیں ہو رہی، تو ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہے، لیکن اس کا بھی ایک حل ہے، وہ بھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ معزز جسٹس سردار طارق مسعود کو سنیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ان تمام ججز کی پروفائل ڈسکس کی ہے، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے تینوں اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جونیئر جج کو ڈس اپروو کیا ہے، اور انہوں نے جسٹس جو چیف جسٹس ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے، ان کو انہوں نے کہا کہ ان کا معاملہ ڈیفر کر دیں، اور جب نئے نامینیز تجویز کیے جائیں 4 تو ان کے ساتھ 5واں ان کا نام بھی تب تجویز کر دیا جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل صاحب اشتر وصاف کی سن لیں، وہ عجیب و غریب طریقے سے جسے کہتا ہے نا، جیسے وہ بندہ ڈبل گیم نہیں کھیل رہا ہوتا، کچھ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی، کہ وہ کیا وہ کرائٹیریا ججز ان کی انڈیپینڈنس فلان، جسٹس
سردار طارق مسعود کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ارکریزی سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جسٹس سردار طارق مسعود سے ایگری کرتا ہوں تقریباً 5 منٹ کے قریب جا کے. وہ کہتے ہیں میں جسٹس سردار طارق مسعود سے ایگری کرتا ہوں. اگر ایگری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان 5 ججز کو، اور اینڈ میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رولز بنانے چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں ججز کے ناموں پر غور کرنا چاہیے اور معاملے کو ڈیفر کر دینا چاہیے رولز بنانے تک. یعنی کہ ایسا بھی تاثر مل رہا ہے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز تو ریجیکٹ ہیں، لیکن نئے ججز کے جب نام 5 کے تجویز کر رہے ہوں گے تو اس سے پہلے رولز آئیے بنا لیتے ہیں. ایک ایسا تاثر بھی ان کی بات سے مل رہا ہے. اب جو بات ہے سوچنے کی کہ اگر اٹارنی جنرل کا ایک ووٹ کہہ بھی دیا جائے کہ جی ایڈجرنمنٹ کا ہے، باقی خصوصاً جسٹس اجازت حسن، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس سرمد جلال عثمانی، انہوں نے کہاں پہ ڈیفرمنٹ کی بات کی ہے؟ جو پریس ریلیز میں لکھا ہوا کہ جی یہ انہوں نے سپورٹ کیا ڈیفرمنٹ کے پرپوزل کو، تو اس میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے ڈیفرمنٹ کی بات کی ہو. اور اگر یہ ڈیفرمنٹ کی بات کر رہے تھے تو موزز چیف جسٹس عمر بندیال اجلاس کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ وہ وہاں پہ ووٹ آؤٹ کروا لیتے کہ ہاں جی ڈیفر کرنا ہے، اپروو کرنا ہے، ڈس اپروو کرنا ہے، سب اپنا اپنا ووٹ دیں. وہاں پہ ووٹ آ جاتے، کلیئرٹی آ جاتی، اور وہ وہیں پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ان کے ممبران کے سامنے روایت کے مطابق ڈکٹیٹ کروا دیتے ڈیسیجن سیکٹری کو کہ جی یہ ووٹ ہے اور یہ اپروو ہے یا ڈس اپروو ہے. اس میں اس معاملے کو یوں جس انداز میں ان کو چھوڑنا پڑا وہ اجلاس، وہ اٹ سیلف ایویڈنٹ ہے کہ موزز چیف جسٹس عمر بندیال کو بظاہر ایسا تاثر ملتا ہے کہ ان کو شکست نظر آ گئی تھی کہ ان کے نامینیز اپروو نہیں ہو رہے، تو اس لیے وہ ابرپٹلی اٹھ کے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ سب کچھ تھوڑا اس کو اگر اس بات کو اس سے آگے بڑھانا ہی ہے، اول تو اس کو یہیں پہ ان موزز جج صاحبان کو آپس میں بیٹھ کے افہام و تفہیم سے اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور اگلی دفعہ نئے نام تجویز کرنے چاہیے جو کہ سینئر ججز کے ہوں، کیونکہ تمام اس جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں میجورٹی نے سینیورٹی کے پرنسپل کی بات کی، تو اس سینیورٹی کے پرنسپل کو دیکھا جانا چاہیے. بار کونسل عرصے سے بات کر رہے ہیں اور پھر سینئر ممبران کو نامزد کیا جانا چاہیے، سینئر ججز کو جو ہائی کورٹس کے ہیں ان کو نامزد کیا جانا چاہیے، اور پھر ان کو کنسنسس سے آپ ایلیویٹ کر کے لائیں تاکہ کسی جج کے بارے میں کنٹروورسی بھی نہ ہو کہ وہ کیسے آیا، کیوں آیا، ہینڈ پکڈ تھا یا فلان تھا، کوٹ پیکنگ ہوئی فلاں مقصد کے تحت ہوئے، تو وہ بھی پھر تاثر ختم ہو جائے گا. تو ابھی بھی بظاہر اگر آپ دیکھیں ڈیفرمنٹ کی بات کے اوپر جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط میں بیان کی گئی کرونالوجی ایونٹس کی اور جو باتیں ہیں وہ وزن رکھتی ہیں، اور آڈیو ان باتوں کو زیادہ انڈورس کر رہی ہے بجائے اس کے کہ یہ جو ڈیفرمنٹ کی بات پریس ریلیز میں کی گئی سپریم کورٹ کے اس کو وہ سپورٹ کرے. تو اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.